मशाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, तारीख के सफ़हात पलटें तो मिस्र की सरजमीन हमेशा से अजायब व असरार की धरती रही है। ये वही सरजमीन है जहाँ कभी इल्म व तहजीब के चराग जलते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी ज़मीन पर एक ऐसा बादशाह उभरा जो अपनी ताकत के नशे में इंसान नहीं बल्कि खुदा कहलाने लगा। वो था फिरौन, जुल्म व तकब्बर का वो पैकर जिसने खुदाई का दावा किया और अपनी राया पर ऐसा जुल्म ढाया कि ज़मीन भी कांप उठी। उसके महल्लात सोने से दमकते थे, मगर इन्हीं दीवारों के पीछे चीखें, आंसू और गुलामी की जंजीरें झुनझुना रही थीं। लेकिन इन्हीं महलों के अंदर दो ऐसी अजीम हस्तियां भी मौजूद थीं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मनव्वर थे। एक थी हज़रत आसिया बिनते मज़ाहम अलैहिस्सलाम, फ़िरौन की अपनी मलिका, और दूसरी थी मशाता, उसकी बांदी जो फ़िरौन की बेटी का सिंगार करती थी। मशाता और आसिया ये दोनों ख़वातीन एक जालिम बादशाह के महल में रहते हुए भी सच्चाई और ईमान पर कैसे कायम नहीं। यही वो दर्दनाक और हैरत अंगेज़ वाक़या है जिसे आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। यकीन कीजिए, इन दोनों ख़वातीन ने सब्र और इम्तहान की ऐसी दास्तान रकम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये मुकम्मल वाक़या मुफस्सिरीन यूँ बयान करते हैं कि मिस्र के आसमान पर सूरज हमेशा की तरह तलू हुआ, लेकिन फ़िरौन के महल में छाई तारीकी को मिटाने में वो रोशनी नाकाम रही। महल के दरो दीवार पर रोब व वहशत के आसार थे। खुदाम कतारों में कतारें बनाए खड़े थे, सिपाही नेज़े थामे हर लम्हे के लिए तैयार थे, और फ़िरौन तख्त पर बैठा अपने गुरूर में गर्क था। इसी महल के एक कमरे में मशाता बैठी थी। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़े रहे कि बालों को बनाने, संवारने और कंघी फेरने वाली औरत को मशाता कहा जाता है। फ़िरौन ने अपने अहले खाना की खिदमत के लिए एक मशाता रखी हुई थी। आजकल की इस्लाह में इसे ब्यूटी मेकर कहा जा सकता है। फ़िरौन के अहले खाना की मशाता फ़िरौन को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को अपना रब मानती थी। एक दिन मशाता के हाथों में सुनहरी कंघी थी। सामने फ़िरौन की बेटी अपने बाल बनवा रही थी और मशाता के दिल में एक छुपी हुई रोशनी, ईमान, जो सबके सामने ज़ाहिर होने वाली थी। ये रोशनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के ज़रिए महल तक पहुंची थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की सख्त और जालिम हुकूमत के दौरान अल्लाह की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया। मशाता के शोहर ने इन्हीं तालीमात को सुना और इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जब फ़िरौन को इस बात का इल्म हुआ तो उसने अपने मुकर्रब शख्स के होने के बावजूद उसे कत्ल कर दिया ताकि ईमान का असर अपनी राया पर न पड़े। मशाता, जो उस वक्त महल में खात्मा थी, उसने अपने ईमान को छुपाए रखा ताकि अपने 5 बच्चों की कफालत कर सके। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि वो फ़िरौन की बेटी के बाल बना रही थी कि कंघी हाथ से गिर गई। जब मशाता ने उसे ज़मीन से उठाया तो बेसाख्ता कहा, बिस्मिल्लाह। फ़िरौन की बेटी ने ताज्जुब से पूछा, क्या अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा हैं? मशाता गुस्से से बोल उठी, नहीं, मेरा रब तुम्हारा रब और तुम्हारे बाप का भी रब, सिर्फ एक अल्लाह है। फ़िरौन की बेटी ने यह बात जाकर फ़ौरन अपने बाप को बता दी। फ़िरौन गुस्से से आग बगोला हो गया कि उसके महल में मेरे होते हुए कोई और रब कैसे माना जा सकता है। उसने मशाता को बुलाया और पूछा, बता तेरा रब कौन है? मशाता ने पूरा एतमाद लहजे में जवाब दिया, मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। अब फ़िरौन ने मशाता को दीन से फिरने का मुतालबा किया और धमकियां दी, मगर मशाता अपने ईमान पर साबित कदम रही। फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक बड़ी तांबे की देग लाई जाए, इसमें तेल भर कर इसे खूब गर्म किया जाए। जब तेल उबलने लगा तो मशाता को इसके सामने लाया गया ताकि वो अपने अंजाम को देखे, मगर मशाता शहादत की मतमन्नी थी, वो पीछे ना हटी। तब फ़िरौन ने मशाता के बच्चों को लाने का हुक्म दिया ताकि उसके दिल को तोड़ा जा सके। पहला बच्चा, जो सबसे बड़ा था,
چیختا چلاتا ماں سے لپٹنے کی کوشش کرتا ہوا لایا گیا، مگر اسے فرعون کے سپاہیوں نے اٹھا کر ابلتے تیل میں پھینک دیا۔ مشاطہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ فرعون نے مشاطہ سے دوبارہ کہا، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو باقی بچوں کو چھوڑ دوں گا، مگر مشاطہ نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ پھر دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح آزمائش کا سلسلہ جاری رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب مشاطہ کے سب بچوں کو یکے بعد دیگرے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور اب نوبت اس کے شیر خوار بچے تک پہنچی تو قدرت خدا سے وہ شیر خوار ننھا سا بچہ بول پڑا اور ماں سے کہا، اے ماں صبر کرو، بے شک تم حق پر ہو۔ پھر اس کا نازک وجود بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور آواز خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد فرعون کے سپاہی مشاطہ کو گھسیٹتے ہوئے جلتے ہوئے تیل کی دیگ کی طرف لے جانے لگے۔ مشاطہ نے آخری لمحے میں فرعون کی طرف رخ کیا اور کہا، مجھے تجھ سے ایک حاجت ہے۔ فرعون نے کہا، کیا حاجت ہے؟ مشاطہ نے کہا کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ اکٹھی کر کے ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ فرعون نے اس درخواست کو قبول کیا اور پھر مشاطہ کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ عظیم واقعہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے شب معراج آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو میرے پاس ایک نہایت خوشبودار خوشبو گزری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ خوشبو مشاطہ اور اس کے بچوں کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کنگھی گر پڑی تو اس نے کہا، بسم اللہ۔ بیٹی نے کہا، کیا اللہ سے مراد میرے ابا ہیں؟ مشاطہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اللہ میرا رب اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون اس بات کو برداشت نہ کر سکا اور مشاطہ کے پورے خاندان کو زندہ جلا دیا۔ لیکن دوستو، اللہ رب العزت نے مشاطہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک اس کی قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات قدردان ہے۔ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور ایک مقام عطا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے کے لیے کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ دوستو، مشاطہ کا ایمان، صبر اور قربانی جب اپنے اختتام کو پہنچی تو گویا ایمان کی وہ روشنی جو اس کے دل میں جل رہی تھی، محل کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک اور دل میں اتر گئی۔ وہ دل تھا حضرت آسیہ بنت مزاحم کا۔ فرعون کی اپنی ملکہ جو دن رات اپنے شوہر کے ظلم و تکبر کو دیکھ کر تڑپتی تھی، مشاطہ کے جلنے سے صرف ایک جسم راکھ ہوا، مگر اس کی روح نے محل کے اندھیروں میں ایک ایسی چنگاری بھڑکا دی جس نے حضرت آسیہ کے دل کو ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ یوں اللہ کے دین کی یہ شمع ایک باندی کے ہاتھ سے ایک ملکہ کے دل تک پہنچ گئی۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ وہ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب حضرت آسیہ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پناہ گاہ کہا گیا۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے حضرت آسیہ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا۔ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا۔ حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے۔ ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ دوستو، حضرت آسیہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے
موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ بلکہ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے، ایک دن فرعون اور آسیہ اپنے محل کے قریب دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کی نگاہیں ایک سیاہ چیز پر پڑی جو پانی کے اوپر تیر رہی تھی۔ دور سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ سطح آب پر بہنے والی کوئی چیز عام نہیں، بلکہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جو ان کی جانب رواں دواں ہے۔ صندوق دھیرے دھیرے ان کے قریب پہنچ گیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، صندوق کو پانی سے باہر نکالو۔ حکم ملتے ہی صندوق باہر نکالا گیا، اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ یہ بچہ پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں ان کی والدہ ماجدہ نے پروردگار عالم کے حکم اور فرعونیوں کے ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا تھا تاکہ اللہ کریم خود ان کی حفاظت کرے۔ فرعون نے جب بچہ دیکھا تو کہا، یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے، فوراً اسے قتل کر دو۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، لیکن فرعون کی زوجہ آسیہ بچے کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئیں اور کہا، یہ بچہ تو تمہاری اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ آسیہ کی ذہانت، انداز بیاں اور کلام نے اپنا اثر دکھایا اور فرعون کو بچے کے قتل سے روک دیا، اور وہ بھی موسیٰ کی محبت کا گرویدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بچپن میں حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کے چہرے میں نور نبوت دیکھا اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے جو انہوں نے کہا اسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے وقت انہیں اس کا انجام معلوم نہ تھا۔ اب اس بدبخت فرعون نے کہا کہ تم اسے رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ پھر دوستو، ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا۔ خوف و وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ ایسے پرآشوب زمانے میں خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ اللہ پاک کا منشا و ارادہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے موسیٰ فرعون کے محل اور آسیہ کے پاس پرورش پائیں۔ آسیہ نے موسیٰ کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت انہیں ان کی حتمی موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے حضرت آسیہ جیسی عورتوں کے رائے و مشورے کو، جن کا عقیدہ اور کردار عقلی اور منطقی تھا، مفید و مستحسن قرار دیا۔ اگر فرعون دوسرے امور میں بھی آسیہ کے عقلی اور معتبر نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلا و مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ لہٰذا ایک آزاد اور صالح عورت مردوں اور تمام معاشرے کی ترقی و کامیابی کے لیے بہترین مشاور اور رہنما بن سکتی ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر اور خدا پر ایمان لائیں اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کفر کے اس مرحلے میں پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن آسیہ کا دل خدا وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہ کیا اور خود فرعون کی قدرت و طاقت
اور اس کا کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدق کے دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا، اور فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ حضرت آسیہ بھی عظیم و بااستقامت خواتین میں سے تھیں جنہوں نے ایسا کردار ادا کیا، اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضرت آسیہ کی استقامت اور عظمت و ستائش بیان کرتے ہوئے سورہ تحریم کی 11ویں آیت میں فرماتا ہے، خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے عقیدہ و ثقافت میں بھی پوری آزاد تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے آسیہ کو مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیا، اور یہ اسوہ اور نمونہ عورتوں کے لیے آزاد اور مستقل عقیدہ ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ حضرت آسیہ ایک شجاع و بہادر اور حق پرست خاتون تھیں۔ اس خدا پرست خاتون کے ایمان اور شجاعت و دلیری نے انہیں ایسی منزل پر فائز کر دیا کہ بارگاہ الہی کے مخلص بندے جنت میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر افتخار و تعجب کریں گے۔ قرآن کریم نے جناب آسیہ کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا تاکہ لوگ غیر مناسب اور گناہ سے بھرپور حالات میں بھی اپنے ایمان کو نجات بخشیں اور اسے ضلالت و گمراہی کا بہانہ نہ بنائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب فرعون کو آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا، مگر فرعون آسیہ کے ایمان و عقیدے کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قصر فرعون زور و زبر پرآشوب ہوتا گیا، اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کہ جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے ایذائیں پہنچائیں۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آسیہ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹھونک دیں اور سخت ایذائیں پہنچائیں۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اگر بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ پھر میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف سے آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح ہی نہیں تھی۔ دوستو، حضرت آسیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ حضرت آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت آسیہ کی استقامت ایک شجاع و بہادر اور پاک اور پاکیزہ با ایمان عورت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس نے حق کا اعتراف اور باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ تاریخ بشریت میں حضرت آسیہ کی استقامت تمام حق پرستوں اور منزل کمال کے متلاشیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب آسیہ کو کائنات کی ان 4 عظیم خواتین یعنی حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شمار کیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ حضرت آسیہ کی زندگی کا مطالعہ ایسی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے جو اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قرار دیتی ہیں، دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت اور قدرت موجود ہے جو ہر طرح کے ظلم و فساد، اخلاقی بے راہ روی اور پستی و برائی کا خاتمہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کا شوہر فرعون کی طرح سنگ دل نہ ہو تو یہ اپنی عقل و تدبیر اور نیک اخلاق و کردار سے اسے راہ حق و صداقت پر گامزن کر سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت چاہے ماں، بہن، بیٹی، ہر روپ میں قدرت کا قیمتی تحفہ ہے جس کے بغیر کائنات انسانی کی ہر شے پھیکی اور ماند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کا محافظ اور سائباں بنایا ہے۔ عورت اپنی ذات میں ایک تناور درخت کی مانند ہے جو ہر قسم کے سرد و گرم حالات کا دلیری سے مقابلہ کرتی ہے۔ اسی عزم و ہمت، حوصلہ اور استقامت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے قدموں تلے بچھا دیا۔ عورت ہی وہ ذات ہے جس کے وجود سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے جنم لیا اور انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت حوا علیہ السلام سے اسلام کے ظہور تک کئی نامور خواتین کا ذکر قرآن و حدیث اور تاریخ اسلامی میں موجود ہے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سلمہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ اور دیگر کئی خواتین ہیں جن کے کارناموں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ اسلام خواتین کی قربانیوں اور خدمات کا ذکر کیے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلم خواتین کا جو کردار رہا وہ آج ساری دنیا کے لیے ایک واضح سبق بھی ہے۔ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار ہم سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سب سے پہلے اسلام قبول کیا بلکہ سب سے پہلے عمل کیا اور پوری زندگی، جان و مال سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال شعب ابی طالب میں محصور رہ کر تکالیف اور مصائب برداشت کیے، اور جب 3 سال بعد مقاطعہ ختم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیمار ہو گئیں کہ اسی بیماری کے عالم میں خالق حقیقی سے جا ملی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में एक ऐसी खातून भी हैं जिनको ये शर्फ हासिल है कि उनसे सहाबियात तो दरकिनार सहाबाए कराम ने भी इल्म हदीस हासिल किया। वो खुश नसीब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में मुनफरिद मकाम हासिल है। खातून जन्नत सरदारान जन्नत की माँ और दो आलम के सरदार की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी भी बेमिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक अजीम और हमागीर किरदार की मालिका थीं, जो एक बेटी के रूप में, एक माँ की शक्ल में और एक बीवी के किरदार में क़यामत तक आने वाली ख़वातीन के लिए नमूना हयात हैं, जिन्होंने अपने अजीम बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ अदा करते हुए बचपन में सरदाराने कुरैश के जुल्म सितम का बड़ी जुर्रतमंदी, शुजाअत और हिम्मत और मतानत से सामना किया। हज़रत फ़ातिमा छोटी थीं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में इबादत इलाही में मशगूल थे कि अबू जहल के इशारा पर अक़बा बिन अबी मुईत ने ऊँट की ओजड़ी को सजदे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर रख दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ती हुई पहुँची और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ियत व तकलीफ़ को दूर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत बहादुर और निडर खातून थीं। आप दौरान जंग बेखौफ व ख़तर होकर ज़ख्मियों को मैदान जंग से बाहर लाती और उनकी मरहम पट्टी करती थीं। उन्होंने ग़ज़वा खंदक के मौका पर नहायत बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए जब दौरान जंग एक यहूदी मुसलमान ख़वातीन पर हमला आवर हुआ तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस पर ज़ोरदार वार किया, जिससे उसका काम तमाम हो गया। ख़वातीनो हज़रात, माशरे की बुलंदी और ज़वाल में सबसे नुमाया किरदार औरत का होता है। किसी मुफक्कर ने क्या ही बेहतरीन अक्कासी की है कि एक पढ़े लिखे माशरे की बुनियाद तालीम याफ्ता और बाइखलाक औरत पर होती है। ये कहावत आम है कि मर्द अगर दीनदार हो तो दीन घर तक पहुंच जाता है और औरत अगर दीनदार हो तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। इस एतबार से देखा जाए तो एक औरत एक पायादार माशरे को तश्कील दे सकती है और इसके लिए सबसे अहम और ज़रूरी हिस्सा औलाद की सही तरबियत है। लिहाजा दोस्तों, हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला हम सब को दीन कामिल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।